जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आज की वो तो ये है कि यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है। और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो एक एमओयू साइन हुआ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के जी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। और इसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये 18 अक्टूबर यानी कि अभी ये मुआहदा हुआ है, कल ही। और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। और इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई। ठीक है जी, फॉर द रियल स्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इस तरह की चीजों में। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, गोयल साहब, उन्होंने कहा जनाब के ये जो एमओयू है हमने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ दुबई से साइन किया है। और ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है ये डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा है और उस बोगी, उस ये बैंडवैगन पे चल पड़ा है। और इसका एक बहुत पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर में तस्लीम है। इसका मतलब क्या है व्यूअर्स, कि वो ये कह रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडिया के कह रहे हैं कि गोयल साहब कि दुनिया ने इंडिया को मान लिया है। और ये मानने से मुराद ये है, ये उनका जिसे वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर कॉज खत्म हो चुका है, हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, दुनिया ने हमें मान लिया है और वो दुनिया यहाँ पे पैसा लगाने आ गई है। इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया ग्लोबल पावर में चला गया। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। सो वो कहते हैं कि हम तो क्योंकि हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो हमें दुनिया मान रही है और अब यूएई पैसा लगाएगा। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी बेसिकली शुरू इस बात पे होती है, देखिए। और वैसे भी इंडिया जो है, एक रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी कहते हैं कि 28,000 करोड़ का जो है एक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया कश्मीर को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है। और ये वो कर रहे हैं कि उनको ये है कि हम कश्मीर को डेवलप करें, डेवलपमेंट दें, वहां पे इंडस्ट्री दें, वहां पे चीजों को ग्रो करें, ताकि वो जो एक स्ट्रगल थी कश्मीरी दुनिया, उससे कश्मीरी वहां से निकले और कारोबार की तरफ आए। अब यह है कि इसमें देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं व्यूअर्स, जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे खटकती है, ये वही इंडिया है जो कहता था पाकिस्तान को कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सी पैक, वो उसके ऊपर चीन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड इज कि जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर क्या यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये दुनिया कहती है, ये अमेरिकन ने, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियल स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा, उन्होंने कहा दिस इज अ कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये एक, वो जो इंडिया पूरी दुनिया को बात करता है कि ये एक वन साइडेड स्टोरी है, कि नहीं जनाब ये तो हमारा, हम जो मर्जी करें, हम जैसे मर्जी चीजों को करें, ये वो तो नहीं मानते। इसको अमेरिकन भी नहीं मानते, इसको कोई और भी नहीं मानता। सो अब देखिए, एक तरफ तो वो क्वाड 2 है, यूएई, इंडिया, अमेरिका, इसराइल। अब यहां पे वो रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात है आज तो, कि यूएई ने आपको सीधा सीधा पैगाम दे दिया है कि यू डू नॉट फॉल एनीवेयर इन देयर कैलकुलेशन। ना कश्मीर किसी कैलकुलेशन में आता है, ना वो कहते हैं पाकिस्तान को वो किसी कैलकुलेशन में आता है। और वो इसलिए उनको पता है कि जो पाकिस्तानी इंडिया दुबई में जाते हैं, या तो वो लोग हैं जो यहां से 2 नंबर पैसा लेके गए हैं, उन्होंने अपना पैसा पार्क कर दिया है, एक उस हवाले से करप्ट लीड बैठी हुई है वहां पे। और दूसरा, या फिर वो बेचारे गरीब लोग हैं जो वहां पे मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं। बीच वाला जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी दुबई के अंदर, लेकिन दे डू नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी, क्योंकि वो जो बड़ा स्केल है पैसे का, वो या तो गरीब जो है वो वहां से पैसा लेके आ रहे हैं, या बड़ा वहां पे पैसा पाकिस्तानी लेके जा रहा है। तो उन्होंने जो फैसला कर लिया है कि ओआईसी ने तो फैसला कश्मीर को कर दिया फारग, पता तो हमें पहले भी है, लेकिन हम ये बात करने को तैयार नहीं है।
لیکن کیا گورنمنٹ آف پاکستان، کیا عمران خان کی سرکار او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ یا یو اے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں؟ کیا پاکستان کا وہ کلاؤٹ ہے؟ یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی. اگر یہاں پہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا، چین، انڈیا تو ہر جگہ پہ کہہ رہے کہ جی کشمیر اور گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور سی پیک پہ آپ انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارا علاقہ ہے، اس پہ چین کیسے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹانس لیا تھا فار سم ٹائم، لیکن یہ کیونکہ اتنا پاپولر سٹانس نہیں تھا، وہ آٹومیٹک ختم ہو گیا، ان کی کسی نے سنی نہیں انڈینز کی اس پہ. لیکن ابھی پاکستان کی کون سنے گا؟ کیونکہ ہم تو کہتے رہے ہیں، دنیا ہمارے ساتھ مل کے کشمیر کے ایشو کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتی رہی ہے، دنیا ہمارے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑی رہی ہے. اب آ کے ہمیں بتائیں، اب ہمیں بتایا جائے کہ اب کیا ہوگا. کیا یہ جو انڈسٹریل پارک بنیں گے، 28,000 کروڑ تو سینٹرل گورنمنٹ لگا رہی ہے، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ فرسٹ انویسٹمنٹ ایگریمنٹ ہے کسی بھی فورن گورنمنٹ کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے یہ سینسٹیو ریجن بھی ہے اور کشمیر کی اوٹونومی کے حوالے سے بھی، اور یہاں پہ یہ ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہے دلی رول کر رہا ہے. سو اب ڈائریکٹلی دلی رول کر رہا ہے اور یہ انڈینز نے یہ یو اے کو کنونس کیا ہے کہ ہم کیونکہ سینٹرلی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، سو لہٰذا آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سینٹرلی یونین ٹیریٹری جموں اینڈ کشمیر ہے نا. سو اور پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا، انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ نے یہ مان لیا ہے، یو اے نے یہ مان لیا ہے کہ بھلے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو بھی ہے، لیکن ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ انفراسٹرکچر لگائیں گے، انڈسٹریل پارکس لگائیں گے، آئی ٹی ٹاورز ہوگا، ملٹی پرپز ٹاورز ہوں گے، لاجسٹک سینٹرز ہیں، میڈیکل کالج اور ہاسپٹلز ہیں. تو اب آبویسلی یہ ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے ویورز، جس کو دیکھ کے لوکلز کے منہ میں پانی آئے گا کہ بھائی ہم کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں. سو اس سے ایک اور عکس بھی نکلتا ہے کہ کیا کشمیر کے اوپر وہ جو ایک آئیڈیالوجیکل، پولیٹیکل، ریلیجیس جو انویسٹمنٹ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے کی، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا کشمیری جو ہیں، کشمیر میں اب وہ سٹرگل تو اس طرح ہو نہیں رہی، جو ایک جہادی سٹرگل تھی وہاں پہ جو لوکلز جو تھے وہ سٹرگل کر رہے تھے، وہ تو اس لیول پہ اب نہیں ہو رہی، خاموشی ہے. برہان وانی کے بعد کون وہاں پہ کوئی بڑے لیول پہ اس طرح کوئی لڑکا جو ہے یا یوتھ کے اندر وہ سٹرگل نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے اپنا سیکیورٹی اپریٹس بیف اپ کر دیا. انہوں نے بہت زیادہ جو کشمیری مجاہدین تھے وہ ینگ لوگوں کو انہوں نے پکڑ دکڑ لیا ہے، کئیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، کئیوں کو انہوں نے جو ہے وہ جیلوں میں رکھا ہے، کئیوں کو لاپتہ کر دیا ہے. سو یہ جو چیز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہاں پہ سارا انڈیا آئے گا، وہاں پہ سارے ورکر آئیں گے، مائیگرینٹ ورکرز آئیں گے اور دبئی سے لوگ آئیں گے، انٹرنیشنلی وہاں پہ دنیا آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے اس کا پاکستان اگر پریشر ڈالتا ہے تو کیا دبئی اس پہ بیک ٹریک کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال یہ دبئی بیک ٹریک کرے گا، میرا نہیں خیال دبئی پاکستان کی گورنمنٹ کی بات ماننے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہیں گے جی ہم تو یونین ٹیریٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کا ہم جو کشمیر کی جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے، ہم کشمیر کا جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کو نہیں چھیڑ رہے، ہم تو صرف وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو وہاں پہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ آف دبئی کا فیصلہ ہے. اب ریئل اسٹیٹ، انڈسٹریل پارکس، آئی ٹی ٹاور کا جو فیصلہ ہے یہ گورنمنٹ آف دبئی کا فیصلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ، وہ دبئی والے کہیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو آپ کی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا. سو دس از ون وے ٹو ون اوور دا کشمیریز. جب پیسہ جائے گا، جابز آئیں گی، بزنس ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، تو لوگ آہستہ آہستہ اس چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم تو کشمیر کے اوپر، ہم تو بلوچستان میں چائنیز کو بڑا مشکل سے لے کے آئے اور جس طرح ہوا تو بڑی ان کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے انڈینز کو کوئی سیکیورٹی دینی پڑے گی، کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ دے ہیو بین کیش اسٹافڈ، ان کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. دے وانٹ ٹو گیٹ دوز اپرچونٹیز ناؤ. اب ان کو اپرچونٹیز ملنے کا موقع بھی ہے. سو اب یہ ہے کہ یہ ایک انڈیا کا ایک بہت بڑا، اس کو ڈپلومیٹک سکسیس کہیں، اس کو پولیٹیکل سکسیس کہیں، اس کو اکنامک سکسیس کہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں ہے گھر میں. اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم گھر میں اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو کشمیر کا سٹیٹس ہے، جو کشمیر کی گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بدل گئی ہے. ڈومیسٹکلی ہم ظاہری بات ہے جہاد کو سپورٹ نہیں کرتے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاد اب نہیں ہو رہا, ہم وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہم صرف ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل رہ گئی سپورٹ کرتے ہیں, گلوبلی ہماری بات سنی نہیں جاتی. پاکستان کے کہنے پہ یو اے ای نے انہوں نے فارن منسٹرز کا اجلاس تو بلانے نہیں دیا تھا ہمیں او آئی سی کا, جس پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں, ہم اور کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. سعودی جس پہ ناراض ہو گئے. پھر انہوں نے سعودی عرب نے پاکستانی وزیر اعظم کو ملیشیا بھی نہ جانے دیا, جو ملیشیا میں مہاتیر محمد اور ٹرکی, قطر, ایران جو ایک چھوٹی سی کانفرنس کرنے لگے تھے, پھر وہ ٹی وی شی بھی بنانا تھا, وہ بھی انہوں نے ہمیں نہ بنانے دیا. اور ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے انہوں نے جنوب پنجابی کے اندر گیچی تو سانو پھڑے آنا, انہوں نے سانو عربیاں نے گیچی تو بھی پھڑے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. نہ وہ کچھ کرنے دیتے ہیں ہمیں, نہ اس لائن سے باہر نکلنے دیتے ہیں. باہر کیسے نکلنا ہے؟ ابھی پھر 24 تاریخ کو آئی ہرڈ پرائم منسٹر عمران خان از گوئنگ ٹو سعودی عربیہ آن دی انویٹیشن آف کراؤن پرنس محمد بن سلمان, جا رہے ہیں. obviously ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, کیا ہوگی, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دیں, کیونکہ ڈالر پہ بڑا پریشر پڑ رہا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو یہاں پہ بات کر کے گئے تھے $10 ارب کی, ہم گوادر میں لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, آئل ریفائنریز بنیں گی, ان کا تو کچھ بھی نہیں پتا چلا وہ کدھر گئی ہیں, وہ سارا کہاں پہ کیا کیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دبئی کے علاوہ اب ہوگا کیا کہ یہ ایک بینڈ ویگننگ ہوگی. اگر دبئی ہے تو کل سعودیز بھی آئیں گے, کل ہو سکتا ہے اسرائیلی بھی آ جائیں, کل امریکنز بھی آ جائیں, کوئی اور کمپنیز بھی آ جائیں. وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آلریڈی بزنس ہو رہا ہے, ہم کیوں نہ کریں وہاں پہ بزنس. انڈین گورنمنٹ بھی پیسے لگا رہی ہے, گورنمنٹ آف دبئی بھی لگا رہی ہے. سو ابھی ہمیں پتا چلا ہے, پاکستانیوں کو پتا چلا ہے کہ سعودی عرب کے, یو اے ای کے اور انڈیا کے کتنے قریبی تعلقات ہیں. اور یہاں پہ سارا ٹائم ہمیں یہ منجن بیچتے ہیں جی وہ مسلم دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اور سارے سیاستدان یہ ایک ہی منجن بیچ رہے ہیں, مسلم دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, مسلم دنیا کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ یو اے ای کی گورنمنٹ کو کہہ کے دکھائیں کہ جی کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے, وہاں پہ آپ پیسہ نہیں لگا سکتے. آپ کہیں ان کو اماراتیز کو, اماراتیز نے پھر 6 مہینے کے لیے پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے, ہم نے پھر جا کے وہاں بیٹھ جانا. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو 3 دفعہ میرا خیال ہے گئے تھے, اور انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا تھا اس بات پہ, شاہ محمود قریشی صاحب کو, جس کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. obviously یار ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ, جب ویزا نہیں ملتا, اپرچونٹی نہیں ملتی, تو دکھ تو ہوتا ہے. کیوں نہ دکھ ہو, کیوں نہ دکھ ہو جب ہمارے لوگوں کو اس طرح ویزاز نہیں ملیں گے, ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, کام کرنے کے موقع نہیں ملیں گے. اور لیکن میں تو صرف ایک ہی چیز کہہ سکتا ہوں اس وقت, اور وہ چیز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو یہ مسلم امہ کا چورن بیچنا بند کر دینا چاہیے. حقیقت سے آشنا کر دیں لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی دنیا ہمارے ساتھ کشمیر پہ نہیں کھڑی ہوئی, اور اس کا جو بھی ایک سلوشن نکلتا ہے کشمیر کا نکالیں. کیا ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر بنانا ہے تو بنائیں, اور اپنی جو انرجیز ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگائیں. یہ ہمارے فائنانس منسٹر نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا کہ 2 جنگوں نے, افغان وار اور کشمیر دہشت گردی کی وار نے پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا ڈیمیج کیا کہ اب ہماری اکانومی کھڑی ہونا مشکل ہوئی ہوئی ہے. اور ابھی وہ, کیونکہ اکانومیز ملک اوور نائٹ تو نہیں کھڑے ہوتے نا, اکانومیز اوور نائٹ تو نہیں کھڑی ہوتی, اٹ ٹیکس ڈیکیڈز, وہ پورے سائیکل چلتے ہیں جب آپ کی اکانومیز بہتر ہوتی ہیں. تو یہ کرنا شروع بند کر دیں, اور آپ اپنی بالکل فیئر کیلکولیشن کریں. یا لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یہاں پہ یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ الیکشن ہار جائے گی. یہاں پہ ایک کنسنسس پولیٹیکل سولوشن اڈاپٹ کریں کہ کشمیر کے اوپر کس طرح کا ایک انوائرمنٹ جنریٹ کرنا ہے, اور یہ بند کر دیں یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے اگر نواز شریف آتا ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے, پی ٹی آئی آتی ہے, جو بھی آتی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز مذہبی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے اور ساتھ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ساتھ ملا کے یہ فار لانگ ٹرم فیصلہ کریں کہ جو بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی آئے گی, جس کی بھی حکومت ہوگی, کشمیر کے اوپر یہی اپروچ ہوگی. اور وہ دیٹ اپروچ شوڈ بی آئیدر ریکنسیلیشن, ٹاکس ود انڈیا, سو اینڈ سو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت بھارت سے بات کرنے جائے تو پیچھے اس کی ٹانگیں کھینچیں اور ساری ملک اس کو گالیاں دیں, ادارے گالیاں دیں, اور بعد میں وہ کہیں جی, اور پھر جب دوسری آئے کہو جی ہاں اب ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے, پھر باقی کہیں گے جی آپ نے ہمیں تو بات نہیں کرنی تھی, اس کو ہم کیوں بات کرنے دیں گے. تو یہ تو پھر ایک چیز جو ہے یہ تو کسی کو بھی وارہ نہیں کھائے گی. سو اس سب کے لیے پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, اور پولیٹیکل کنسنسس کے لیے جو مائکرو مینجمنٹ ہے وہ بند کرنی ہوگی, فیوریٹزم بند کرنی ہوگی, یہ چیزیں بند کرنی ہوں گی کہ کون ہمارا فیوریٹ ہے اور کون کس کا فیوریٹ ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کا فیوریٹ کون ہے, whom public wants to vote, یہ چیز دیکھنی ہے.
اگر پبلک کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو لے کے آنا چاہتی ہے، وہ آپ کی مرضی کے بندے نہیں ہیں. سو واٹ، لیٹ پیپل ٹاک، لیٹ پیپل کم فارورڈ. اور اسی سے پھر لوگ جب پولیٹیکل مینڈیٹ کسی وزیر اعظم کے پاس، کسی سرکار کے پاس، کسی لیڈر کے پاس ہوگا تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گا عوام کی اس کی روح جڑیں ہوں گی. لیکن آج کیا عمران خان کشمیر کے اوپر کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ عمران خان کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. عمران خان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے because he does not enjoy a complete majority in the parliament. And Imran Khan can't, and above all, عمران خان نے کیا نواز شریف کو غدار نہیں کہا ہوا؟ کیا ان کو یہ غدار نہیں ہے؟ یہ تو دوسری سیاسی جماعتیں جب وہ اتنے زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کے پاور میں آتے ہیں، آپ ان کو غدار کا، تو آج آپ کو وہ کیسے بات کرنے دیں گے؟ دیٹ از اے پوائنٹ. سو یہ جو چیز ہے، جب تک ایک ڈومیسٹک لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نہ ملے، فیورٹزم بند نہ ہو، اور اپنی مرضی سے جو لوگ بھی پاور میں آئیں اور کسی قسم کا رول کسی ایکٹر کا نہ ہو، پھر جو پولیٹیکل کنسنسس پیدا ہوگا اس کے اوپر ایک لاجک ہوتی ہے، اس کے اوپر یونٹی ہوتی ہے. لوگ کہیں گے ہاں یار. سو ہم اپنے شارٹ ٹرم یہاں پہ انڈیویجول شارٹ ٹرم پرسنل گینز کے لیے ملک اور قوم کے کروڑوں لوگوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ بھی لگا ہے یہاں پہ. اب ظاہر بات ہے بات بھی پوری نہیں کی جا سکتی، بات تو اتنی کرنی ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور جتنی کوئی جسے کہتے ہیں برداشت کر سکتا ہے، اور جتنی کرنی بھی چاہیے. سو ریڈنگ بٹوین دا لائنز یہ سب کے لیے کہ اب یہ جو یو اے بلڈ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انڈیا نے تو چائنا کو کہا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے کہا تو وہ پھر ہمارے ویزے بند کر دیں گے، وہ ہماری آرم ٹوسٹنگ کریں گے. یہ یاد رکھیے گا اماراطیز کو. دے آر ویری شارپ، دے آر ویری شارپ، دے آر کروئل ایٹ دا سیم ٹائم. وائی؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے اسلام اور مذہبی ہونے کا منجن بہت دیر بیچا ہے، اتنا منجن بیچا ہے مذہبی ہونے کا، اتنا منجن بیچا ہے کہ اب ان کو پتا چل گیا. تب تو ان کی جو وہاں پہ اس وقت لیڈرشپ تھی وہ پرانی لیڈرشپ تھی، سعودی عرب، یو اے، قطر، کویت، یہ سارے. اب ایک فریش لیڈرشپ ہے. اس وقت کی لیڈرشپ پین اسلامزم پہ یقین رکھتی تھی، وہ واقعی بات کرتی تھی. اور اوپر سے پھر آپ کو پتا ہے یہ آٹومنز، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، ان کی آپس میں ڈیوائڈز ہیں. تو ہمیں تو ایک کنسنسس پلیٹ فارم بھی نہیں ملتا. ٹرکی تھوڑی سی بات کرتا ہے تو اوکے، ایران بات کرتا ہے کشمیر کی، لیکن ایران کے ساتھ ہمارے اور اتنے مسئلے ہیں کہ ایران وہاں پہ وہ سارا کمپرومائز ہو جائے. سعودی عرب اور یو اے تو بات ہی نہیں نہ کرتے، وہ تو اور گیم میں دے آر کمپلیٹلی انٹو اے ڈفرنٹ بال گیم. ان کا مسئلہ ہی اور ہے. ان کے تو سعودی عرب کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی یہ یو اے تو کوڈ میں چلا گیا ہے، ابراہیم کوڈ کر لیا، کیا کچھ کر لیا، انویسٹمنٹ ساری وہاں آ رہی ہیں، اور ہم جو ہے وہ سارا ٹائم وہ اسلام کی باتیں کرتے رہے، مذہب کی باتیں کرتے رہے. آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے سلیبس بدلنا، آپ کو کہتا ہے میں نے اور چیزیں کرنی ہیں. اب ان کو پتا ہے دنیا ایک اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. لیکن مجھے ایک چیز کا پکا پتا ہے، ساری مسلم دنیا نے ٹرانسفارم کھا لینا، صرف ہم نے اکیلے رہ جانا، ہم نے کمپلیٹلی اکیلے رہ جانا ہے. کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. یہاں پہ ایک جو پاور میں آتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اور جس میں جو پاور میں آنا چاہتا ہے اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ تمہارے پاس اگر ووٹ بینک ہے تو تمہیں الاؤ کیا جائے. وہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آئے تو لیکن تم کرو گے وہ جو ہم کہیں گے. تو اس طرح نظام نہیں چلے گا. ون ہیز ٹو بی ویری شیور، ون ہیو ٹو بی ویری مچ کیئرفل، اور لوگوں کو صحیح شکل بتائیں. بس کر دیں اب، بہت ہم نے دنیا کو بتا لیا، ہم نے دنیا کو بہت چورن منجن بیچے ہیں، لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک ناؤ. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز.